रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस था, क्योंकि अरमान अपने सख्त रवैये की वजह से पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर था। माया की नजरें दरवाजे पर जमी हुई थी और दिल में ये उम्मीद जागी थी कि शायद वो जा चुका है, लेकिन ये उम्मीद चंद लम्हों में ही दम तोड़ गई। थोड़ी ही देर के बाद अरमान वापस लौटा तो उसके हाथ में वो पॉइंटर था जो वो भूल गया था। वो सीधा पोडियम की तरफ बढ़ा, लेकिन उसकी उकाबी नजरें पूरी क्लास का जायजा ले रही थी। अचानक उसकी नजर आखिरी निशस्त पर बैठी माया पर गई, जो बिल्कुल खामोशी के साथ नजरें झुकाए बैठी थी और खौफ के मारे मुंह में कुछ बार बार पड़ रही थी। अरमान के माथे पर बल पड़ गए। उसे ऐसे लगा जैसे ये लड़की उसका पीछा करते हुए यहां भी आ पहुंची है। घर में तो वो इस दुश्मन जान को बर्दाश्त कर ही रहा था, और अब यूनिवर्सिटी में भी वो उसके सामने थी। अरमान के लबों पर एक तंजिया मुस्कुराहट उभरी। उसने सोचा कि अब जब वो यहाँ आ ही गई है तो उसे एहसास दिलाना चाहिए कि वो किसके सामने बैठी है। वो जानबूझकर माया की तरफ बढ़ा और उसे मुखातिब किया। आप, जी आप, जो सबसे पीछे कोने में चुप कर बैठी हैं, खड़ी हो जाए। अरमान की गरजदार आवाज पर पूरी क्लास ने मुड़कर पीछे देखा। माया का दिल उछलकर हलक में आ गया। वो बुरी तरह से कांप रही थी। उसने डरते डरते अपनी जगह से उठने की कोशिश की। जी सर, उसकी आवाज पर मुश्किल निकली। मिस, नाम बताएं अपना, तारुफ करवाएं क्लास से। उसने जानबूझकर उसे खड़ा किया था, हालांकि उसका नाम और पहचान बहुत अच्छी तरह से जानता था। वो सिर्फ उसे सबके सामने कंफ्यूज करना चाहता था। माया का चेहरा जर्द पड़ चुका था। वो घबराती धड़कते दिल के साथ जैसे ही कुछ बोलने वाली थी, उसके अल्फाज उसके हलक में अटक गए। वो भी अपने हलक से धूप निकल रही थी और हिम्मत जमा कर ही रही थी कि अचानक बराबर में बैठा वही लड़का जो उसका क्लास फेलो था और जिसने पहले उससे नाम पूछा था, माया की मदद करने के लिए बोल पड़ा। सर, माया नाम है इसका। लड़के ने बहुत एतमाद से जवाब दिया ताकि माया की घबराहट कम हो सके, लेकिन ये जुमला अरमान के लिए जलती पर तेल का काम कर गया। अरमान जो इस लड़की से बेइंतहा नफरत करता था और जिसे जबरदस्ती इस रिश्ते में बांधा गया था, आज किसी गैर लड़की के मुंह से अपनी बीवी का नाम सुनकर अजीब से गुस्से में आ गया था। उसे खुद भी समझ नहीं आई कि उसे इतना शदीद गुस्सा क्यों आया, लेकिन एक अनजानी जलन ने उसे घेर लिया था। अरमान गुस्से से उस लड़के को घूरते हुए बोला, क्यों मिस्टर, मैंने आपसे पूछा है क्या? लड़का अरमान का गुस्सा देखकर हड़बड़ा गया। नहीं सर, वो दरअसल ये बहुत घबरा रही थी तो मैंने सोचा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अरमान ने उसे सख्ती से टोका। क्या ये गूंगी हैं जो आप ये बता रहे हैं, या आपने इनकी वकालत का ठेका लेके रखा है? अरमान का लहजा इतना सख्त और तंजिया था कि पूरी क्लास ये सुनकर हंसने लगी थी। माया ने शर्मिंदगी से चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा तो सब हंस रहे थे और वो जमीन में गड़ती जा रही थी। इस लड़के ने भी शर्मिंदा होकर सर झुका लिया। अरमान ने दोबारा माया की तरफ रुख किया जब रोने वाली हो रही थी। आप खामोश क्यों हैं? जबान नहीं है क्या मुंह में? मैंने नाम पूछा है आपसे। तभी उसने हिम्मत की और कांपती टांगों के साथ सीधी होकर खड़ी हुई। अरमान की आंखों में वही नफरत थी जो वो घर पर देखती थी। पूरा नाम पूछा है मिस मैंने, नाम बताएं अपना। अरमान गुस्से में बोला था। वो देखना चाहता था कि ये लड़की अब क्या जवाब देती है। उसने अपनी आंखें मींची, एक लंबी सांस ली और खुद को यकीन दिलाया कि ये शख्स उसका शौहर है। सर, मेरा नाम माया। वो बेदिहानी में माया अरमान ही कहने वाली थी। उसके मुंह से निकल चुका था कि अरमान फौरन समझ गया कि ये क्या बोलने वाली है। वो नहीं चाहता था कि क्लास में किसी को भी उनके रिश्ते की भनक भी पड़े। अरमान पूरा नाम सुनने से पहले तेजी से बोल पड़ा, ठीक है, बैठ जाएं बाप, इतना वक्त नहीं है मेरे पास कि आपका नाम सुनता रहूं। अरमान ने फौरन बात का रुख मोड़ दिया और वापस बोर्ड की तरफ घूम गया। वो जानता था कि अब ये अपने शौहर का नाम साथ मिला कर लेगी, क्योंकि एक दिन पहले ही तो ये माया हारून से माया अरमान हुई थी। माया ने हैरत से अरमान की पोस्ट को देखा और फिर खामोशी से बैठ गई। उसके दिल की धड़कन अभी भी बेतरतीब थी, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अरमान ने उससे अपना नाम मुकम्मल क्यों नहीं करने दिया। लेक्चर शुरू हो चुका था, लेकिन माया का जहन अभी भी उस मुख्तसर से मुकालमे में उलझा हुआ था। उसे अंदाजा हो गया था कि घर की तरह यूनिवर्सिटी में भी अरमान का रवैया उसके साथ नर्म नहीं रहने वाला। यूनिवर्सिटी में छुट्टी की घंटी बजते ही तलबा का हुजूम गेट की तरफ उमड़ आया। हर तरफ हंसी मजाक और बातों की आवाजें थी, लेकिन माया इन सब से कटी हुई एक कोने में खड़ी थी। वो बार बार अपनी कलाई में बंधी घड़ी की तरफ देख रही थी, जिसकी सुइयां बहुत सुस्त रफ्तारी से चल रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी और बेचैनी के आसार नुमाया थे। वो बखूबी जानती थी कि घर पर सिद्दीकी अंकल सोच रहे होंगे
کہ واپسی پر ارمان اسے لے کر گھر آئے گا، کیونکہ انہوں نے صبح ارمان کو سختی سے ہدایت کی تھی۔ لیکن مایا کو یہ بھی اچھی طرح سے معلوم تھا کہ ارمان کسی صورت اسے ساتھ لے جانے والا نہیں ہے۔ وہ صبح کا منظر نہیں بھولی تھی جب اسے گیٹ پر اتار کر بنا پیچھے دیکھے چلا گیا تھا۔ مجھے خود ہی رکشہ لے کر جانا ہوگا، وہ میرا انتظار نہیں کریں گے۔ اس نے خود کلامی کرتے ہوئے اپنا بیگ کاندھے پر درست کیا اور گیٹ سے باہر جھانکنے لگی تاکہ کوئی سواری مل سکے۔ دوسری طرف ارمان پارکنگ ایریا میں کھڑا اپنے ایک ساتھی پروفیسر سے محو گفتگو تھا کہ اچانک اس کی نظر گیٹ کے پاس کھڑی مایا پر پڑی۔ وہ مسلسل بے چینی کے ساتھ کبھی اندر دیکھتی اور کبھی باہر، اور سڑک کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ارمان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یونیورسٹی کا کوئی بھی طالب علم یا اسٹاف ممبر انہیں ایک ساتھ دیکھے یا کوئی بات بنائے۔ وہ اپنے ساتھی سے معذرت کر کے تیز قدموں سے چلتا ہوا وہاں پہنچا جہاں مایا کھڑی تھی۔ یہاں کیوں کھڑی ہو تم؟ ارمان کی سخت آواز سن کر مایا بری طرح سے چونکی اور خوف سے پلٹ کر دیکھا۔ ارمان انتہائی سنجیدہ چہرے کے ساتھ اس کے سر پر کھڑا تھا۔ وہ میرے گھر سے کوئی لینے آ رہا ہے۔ مایا نے گھبراہٹ میں جھوٹ بولا کیونکہ وہ ارمان پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی اور نہ ہی اس کی مزید کڑوی باتیں سننے کا حوصلہ رکھتی تھی۔ ارمان نے گہری نظر اس کے خوفزدہ چہرے پر ڈالی اور پھر بیزاری سے بولا، تو اتنی بے چین ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر سے کوئی نہیں آ رہا، میں جا رہا ہوں تو میرے ساتھ چلو۔ نہیں سر، میں چلی جاؤں گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ مایا نے نظریں جھکا کر انکار کیا۔ وہ اس شخص کے ساتھ سفر کرنے سے ڈرتی تھی جو اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ ارمان کو اس کے انکار پر غصہ آ گیا۔ میرے ساتھ ویسے بھی نہ لے کر گیا تو تمہارے انکل جو میرے بابا کم اور تمہارے باپ زیادہ لگتے ہیں میری جان نکال دیں گے۔ ارمان نے طنزیہ لہجے میں حقیقت بیان کی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ آج بھی مایا کو اکیلا چھوڑ گیا تو گھر میں ایک نیا طوفان کھڑا ہو جائے گا، اور وہ فی الحال کسی نئی بحث کے موڈ میں نہیں تھا۔ صبح بھی ایسے ہی چھوڑ آیا تھا میں، اب دوبارہ یہ رسک نہیں لے سکتا، اسی لیے چپ چاپ چلو میرے ساتھ۔ نہیں سر، میں چلی جاؤں گی، پلیز آپ جائیں۔ مایا نے دوبارہ انکار کیا۔ اس کے منہ سے الفاظ سن کر ارمان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی جو کہ طنزیہ تھی۔ یہ لڑکی جو اس کی بیوی تھی اسے سر کہہ کر بلا رہی تھی۔ یہ رشتہ بھی کتنا عجیب تھا۔ آپ کی مرضی ہے تو میں چلتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ارمان نے کاندھے اچکائے اور مڑ گیا۔ اسے کیا ضرورت تھی خوشامد کرنے کی؟ اس نے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش تو کی تھی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلنے ہی والا تھا تبھی مایا نے باہر کے ماحول اور لڑکوں کے ہجوم کو دیکھا تو گھبرا گئی۔ اس نے ہمت کر کے ارمان کو آواز دی، وہ سنیے۔ ارمان رک گیا اور مڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اگر آپ لے جائیں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی، مایا نے بہت مشکل سے الفاظ ادا کیے۔ اس کا سر شرمندگی سے جھکا ہوا تھا۔ ارمان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس آنکھوں سے گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دونوں پارکنگ میں پہنچے۔ مایا خاموشی کے ساتھ آگے بڑھی اور گاڑی کا فرنٹ دروازہ کھول کر بیٹھنے لگی۔ یہاں بیٹھنے کی تمہیں کس نے کہا ہے؟ ارمان کی سرد آواز نے اسے وہیں روک دیا تو مایا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ پیچھے بیٹھو، میں تمہارا شوہر ہونے کا ڈرامہ یونیورسٹی میں نہیں کر سکتا، نہ ہی تم میرے برابر بیٹھنے کے لائق ہو۔ اس کے الفاظ تیر کی طرح مایا کے دل میں پیوست ہوئے۔ وہ خاموشی کے ساتھ پیچھے کا دروازہ کھول کر وہاں بیٹھ گئی اور اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ارمان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی جھٹکے سے آگے بڑھا دی، لیکن بار بار ریئر ویو مرر میں اس کا یوں سہما ہوا وجود اور معصوم سا چہرہ اسے نظر آ رہا تھا جو اس کے ضمیر کو کچھ عجیب سا پیغام دے رہا تھا۔ یہ رہا آپ کے ناول کی دوسری قسط کا تیسرا حصہ۔ ارمان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا گاڑی چلا رہا تھا، لیکن اس کا سارا دھیان پیچھے بیٹھی مایا کی طرف تھا جو بالکل بت بنی کھڑی اور کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ریئر ویو مرر میں اس کی نظر بار بار مایا کے چہرے پر پڑ رہی تھی جس پر اداسی اور خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ ارمان نے جھٹکے سے نظر ہٹائی اور سامنے سڑک پر مرکوز کر دی، لیکن اس کا دماغ الجھن کا شکار تھا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں کیوں اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا ہوں؟ اس نے اسٹیئرنگ وہیل پر اپنی گرفت مضبوط کی اور خود کو ڈانٹا۔ اسے مایا کی معصومیت سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہ اس کی زبردستی کی بیوی تھی۔ میری زندگی تو صرف اور صرف نیہا سے شروع ہو کر نیہا پر ہی ختم ہوتی ہے، میں کسی اور کو اس کی جگہ کیسے دے سکتا ہوں؟ ارمان نے خود کو یاد دلایا کہ وہ نیہا سے محبت کرتا ہے، حالانکہ نیہا اسے چھوڑ کر جا چکی تھی، لیکن ارمان کی انا ابھی تک اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ سب مایا کی وجہ سے ہوا ہے، یہ میرے راستے کی رکاوٹ بنی ہے اور میری خوشیوں کو کھا گئی ہے۔ جلدی ہی اسے راستے سے ہٹانا ہوگا اور اس کا حل صرف اور صرف طلاق ہے۔
اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بہت جلد اس رشتے سے جان چھڑا لے گا، چاہے اس کے لیے اسے اپنے باپ سے بغاوت ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ گاڑی جا کر صدیقی ہاؤس کے سامنے رکی تھی۔ ارمان نے انجن بند کیا اور بنا مائع کی طرف دیکھے گاڑی سے اتر گیا۔ مایا بھی خاموشی سے پچھلا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ وہ دونوں ساتھ گیٹ سے اندر داخل ہوئے تو لان میں بیٹھے صدیقی صاحب کی نظر ان پر پڑی۔ دونوں کو ساتھ دیکھ کر صدیقی صاحب کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ شکر ہے تم دونوں آ گئے، میں تم لوگوں کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ صدیقی صاحب نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ان کی آنکھوں میں اطمینان تھا کہ ان کا بیٹا ان کی بات مان رہا ہے۔ جی بابا، آفس سے واپسی پر اسے بھی لیتا آیا، ارمان نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا اور نظریں چرا گیا کیونکہ وہ اپنے باپ کی آنکھوں میں مزید امید نہیں جگانا چاہتا تھا۔ بہت اچھا کیا تم نے، جا مایا بیٹی فریش ہو جاؤ، کھانا تیار ہے۔ صدیقی صاحب نے شفقت سے مایا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مایا نے بمشکل لبوں پر مسکراہٹ سجائی اور سر ہلا کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ارمان بھی تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، لیکن اس کے اندر کا غبار ابھی نہیں نکلا تھا۔ وہ کمرے میں پہنچا اور ٹائی کھول کر بیڈ پر پھینکی ہی تھے کہ دروازہ کھلا اور مایا اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی ارمان کا پارا ہائی ہو گیا۔ تم پھر اسی کمرے میں آ گئی ہو؟ نکلو یہاں سے۔ ارمان نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی آواز میں اتنی کرختگی تھی کہ مایا وہیں دروازے پر جم گئی۔ لیکن وہ صدیقی انکل کہہ رہے ہیں مجھے اس کمرے میں رہنا ہے، یہ میرا بھی کمرہ ہے۔ مایا نے بہت ہمت جمع کر کے جواب دیا کیونکہ وہ انکل کی نافرمانی نہیں کر سکتے تھے، نہ ہی اس کے پاس کوئی اور ٹھکانہ تھا۔ نکاح کر لیا یہ کم ہے کیا جو اب میرے سر پر سوار ہونے چلی ہو؟ ارمان غصے میں اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے بھڑک رہے تھے جو مایا کو جلا دینے کے لیے کافی تھے۔ میں نے کہا چلو اٹھو اور نکلو یہاں سے، مجھے اس کمرے میں تمہارا وجود برداشت نہیں ہے۔ میں کہاں جاؤں ارمان صاحب؟ باہر سب لوگ ہیں، انکل کیا سوچیں گے؟ مایا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ بے بسی کی تصویر بنی کھڑی تھی کہ وہ جائے تو جائے کہاں۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کیا سوچتے ہیں۔ کمرے سے باہر آج کے بعد اگر تم یہاں میرے بیڈ کے آس پاس سے بھی مجھے نظر آئی نا تو دیکھنا تمہارا کیا حشر کروں گا میں۔ ارمان نے اسے بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکا دیا۔ مایا لڑکھڑا کر صوفے کے پاس جا گری۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ میرا کیا قصور ہے؟ مایا نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ اس کی سمجھ سے باہر تھا کہ اس شخص کے دل میں اتنی نفرت کیوں ہے۔ میرا قصور یہ ہے کہ تم میری زندگی میں زبردستی آئی ہو اور میں زبردستی کے رشتوں کو نہیں مانتا، ارمان نے نفرت سے کہا اور واش روم میں گھس گیا۔ زور سے دروازہ بند کرنے کی آواز نے مایا کو مزید ڈرا دیا۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اس کمرے میں اس کی جگہ بیڈ پر نہیں بلکہ اس صوفے پر ہے یا پھر زمین پر۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور اپنی قسمت پر شاکر ہو کر وہیں صوفے کے کونے میں سر رکھ لیا۔ ارمان واش روم میں کھڑا آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہا تھا اور خود سے سوال کر رہا تھا کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں؟ وہ تو ایک معصوم لڑکی ہے، لیکن مجھے اس کا چہرہ دیکھ کر اپنا نقصان کیوں یاد آتا ہے؟ وہ خود بھی اپنی کیفیت سے لڑ رہا تھا، لیکن اس کا غصہ فی الحال اس کی عقل پر حاوی تھا۔ اگلی صبح جب مائع کی آنکھ کھلی تو کمر میں ہلکا سا درد محسوس ہوا کیونکہ وہ ساری رات صوفے پر سکڑ کر سوئی تھی۔ ارمان بیڈ پر بے خبر سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نیند میں وہ سختی نہیں تھی جو جاگتے ہوئے ہوتی تھی۔ مائع نے جلدی سے اٹھ کر خود کو درست کیا اور واش روم میں گھس گئی تاکہ ارمان کے اٹھنے سے پہلے تیار ہو سکے۔ وہ یونیورسٹی کے لیے تیار ہو کر باہر نکلی تو ارمان جاگ چکا تھا اور بیڈ پر بیٹھا بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ مائع نے ڈرتے ڈرتے اسے سلام کیا لیکن جواب میں صرف ایک سرد ہوں کی آواز آئی۔ مائع جانتی تھی کہ آج بھی اسے اکیلے ہی یونیورسٹی جانا پڑے گا کیونکہ کل ارمان نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اس کا ڈرائیور نہیں ہے۔ وہ ناشتے کے بعد اپنا بیگ کاندھے پر لٹکائے خاموشی سے مین گیٹ کی طرف آ رہی تھی کہ پیچھے سے گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ مائع نے چونک کر مڑ کر دیکھا تو ارمان گاڑی نکال کر پورچ میں کھڑا تھا۔ مائع نے سوچا شاید اسے راستے سے ہٹنے کا کہہ رہا ہے، اسی لیے وہ جلدی سے ایک طرف ہو گئی۔ کدھر جا رہی ہو تم؟ ارمان نے شیشہ نیچے کرتے ہوئے قدرے بلند آواز میں پوچھا۔ اس کے لہجے میں وہی روایتی روب تھا۔ وہ یونیورسٹی جا رہی تھی سر، مائع نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا اور اپنی نظریں جھکا لیں۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ ارمان اسے طنز کا نشانہ بنائے گا، تو کیا پیدل جانے کا ارادہ ہے آج؟ ارمان نے اپنی بھویں اچکاتے ہوئے سوال کیا۔ اسے مائع کا یوں ڈرا سہما انداز عجیب سا لگ رہا تھا۔ جی وہ میں رکشا لے لوں گی باہر سے، مائع نے دھیمی آواز میں کہا۔
کیونکہ وہ دوبارہ کل والی ذلت نہیں اٹھانا چاہتی تھی، لیکن ارمان کا اگلا جملہ اس کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ اگر ریڈی ہو گئی ہو تو چلو، گاڑی میں بیٹھو جا کر، مجھے بھی دیر ہو رہی ہے۔ مایا کو حیرانگی کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ بے یقینی سے ارمان کی طرف دیکھنے لگی کہ کیا واقعی یہ وہی شخص ہے جس نے کل اسے ساتھ بٹھانے سے انکار کر دیا تھا؟ کیا میرا منہ دیکھتی رہو گی یا بیٹھو گی بھی؟ ارمان نے اسے یوں بت بنا دیکھ کر جھنجھلا کر کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ڈیڈی یا ممی باہر آ کر انہیں اس حالت میں دیکھیں۔ جی بیٹھ رہی ہوں۔ مایا فوراً ہوش میں آئی اور تیزی سے آگے بڑھ کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ اسے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ارمان نے خود اسے ساتھ چلنے کی پیشکش کی تھی۔ گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی اور مایا نے اپنی گود میں رکھی کتابوں کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھی تھی، لیکن اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کتابیں ہاتھ میں پکڑے وہ بار بار اسی بک کی طرف دیکھ رہی تھی جو اسے ارمان پڑھاتا تھا۔ اس کتاب کا ٹائٹل دیکھ کر ہی مایا کے پسینے چھوٹ رہے تھے، کیونکہ اس نے اس کتاب کو کھول کر نہیں دیکھا تھا، نہ ہی اسے معلوم تھا کہ آج کلاس میں کیا پڑھایا جائے گا۔ گھر کے ہنگاموں اور شادی کی ٹینشن میں اسے پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملا تھا۔ اگر سر نے آج کلاس میں کچھ پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گی؟ اس نے دل ہی دل میں خود سے سوال کیا۔ اسے ارمان کے سخت رویے کا اندازہ کل ہو چکا تھا جب اس نے پوری کلاس کے سامنے اسے کھڑا کیا تھا۔ کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ ارمان کی نظر ریئر ویو مرر سے اس کی پریشان چہرے پر پڑی تو وہ رہ نہ سکا۔ اسے لگا کہ شاید مایا کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ جی میں ٹھیک ہوں، مایا نے جلدی سے جواب دیا اور کتاب کو مزید کس کر پکڑ لیا، جیسے وہ کتاب ہی اس کی ڈھال ہو۔ تو پھر یہ چہرے پر ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں؟ ارمان نے تفتیشی انداز میں پوچھا۔ وہ مایا کی رگ رگ سے واقف ہونا چاہتا تھا۔ بس سر، وہ آج کے لیکچر کی ٹینشن ہو رہی ہے۔ مایا نے سچ بول دیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جھوٹ بولنے پر ارمان کا غصہ مزید بڑھ جائے گا۔ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، کلاس میں دھیان سے سنو گی تو سب سمجھ آ جائے گا۔ ارمان نے غیر ارادی طور پر اسے تسلی دی اور پھر خود ہی حیران ہوا کہ وہ اس لڑکی سے اتنے نرم لہجے میں کیوں بات کر رہا ہے۔ اس نے فوراً نظریں ہٹا لیں اور ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز کر دی، لیکن مایا کے دل میں اس چھوٹے سے جملے نے ایک امید کی کرن روشن کر دی تھی۔ اسے لگا کہ شاید ارمان اتنا بھی برا نہیں جتنا وہ سمجھتی ہے۔ وہ بار بار اسی کتاب کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کاش وہ ارمان کی امیدوں پر پورا اتر سکے۔ یونیورسٹی پہنچتے ہی ارمان نے گاڑی مین گیٹ سے تھوڑا فاصلے پر روک دی، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی طالب علم انہیں ایک ساتھ گاڑی سے اترتے ہوئے دیکھے۔ اس نے اسٹیئرنگ وہیل پر انگلیاں بجاتے ہوئے مایا کی طرف دیکھا، جو ابھی تک اپنی کتابوں کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ اب کیا میرا منہ ہی دیکھتی رہو گی؟ اترو گاڑی سے، مجھے پارکنگ میں جانا ہے۔ ارمان نے اسپاٹ لہجے میں حکم صادر کیا تو مایا فوراً چونک کر ہوش میں آئی اور جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ اس نے ایک نظر مڑ کر نہیں دیکھا اور تیز قدموں سے گیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ ارمان اسے چاہتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی خلش تھی جسے وہ نظر انداز کرتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ مایا اپنی کلاس میں پہنچی تو وہاں بھی چند ہی طلبہ موجود تھے۔ وہ خاموشی سے چلتے ہوئے اپنی اسی پرانی نشست پر جا بیٹھی جہاں وہ خود کو سب سے محفوظ سمجھتے تھے۔ اس نے کتاب میز پر رکھی اور گہرا سانس لیا تاکہ اپنی دھڑکنوں کو قابو میں رکھ سکے، جو ارمان کے ساتھ سفر کرنے کی وجہ سے بے ترتیب ہو رہی تھی۔ ابھی اسے بیٹھے ہوئے کچھ ہی پل گزرے تھے کہ وہی لڑکا جو کل اس کے برابر میں بیٹھا تھا مسکراتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک نوٹ بک تھی اور چہرے پر دوستی کی پیشکش۔ وہ بنا اجازت مایا کے بالکل ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ہیلو مس مایا، کیسی ہیں آپ؟ اس لڑکے نے بہت اپنائیت سے پوچھا۔ مایا جو اپنے ہی خیالات میں گم تھی ایک دم گھبرا گئی۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ جی میں ٹھیک ہوں، اس نے مختصر جواب دیا اور دوبارہ کتاب میں سر جھکا لیا تاکہ وہ لڑکا سمجھ جائے کہ وہ بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ لیکن وہ لڑکا شاید ہار ماننے والا نہیں تھا۔ آپ کے ہاں کوئی فرینڈ نہیں ہے یہاں؟ میں دیکھ رہا ہوں آپ کل سے بالکل اکیلی بیٹھی ہیں، اس نے مایا کی تنہائی کو بھانپتے ہوئے سوال کیا۔ مایا کو اس کی بے تکلفی عجیب سی لگی۔ وہ سمٹ گئی۔ جی نہیں، میں یہاں پڑھنے آئی ہوں، دوست بنانے نہیں، مایا نے دھیمی لیکن سنجیدہ آواز میں جواب دیا تاکہ وہ باز آ جائے۔ لیکن اس لڑکے نے اس کی بات کو مذاق میں اڑا دیا۔ ارے پڑھائی تو ہوتی رہتی ہے، لیکن یونیورسٹی لائف میں دوست نہ ہوں تو کیا مزہ، انسان بور ہو جاتا ہے۔ مایا کو اس کی باتوں سے کوفت ہونے لگی۔ وہ خاموشی کے ساتھ وہاں سے اٹھی تاکہ اپنی نشست تبدیل کر سکے یا کلاس سے باہر جا سکے۔ اسے اٹھتا دیکھ کر وہ لڑکا بھی فوراً کھڑا ہو گیا۔
آپ کہاں جا رہی ہیں؟ بیٹھیے تو صحیح، ابھی تو بات شروع ہوئی ہے۔ اس لڑکے نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی جو مایا کو بالکل پسند نہیں آئی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ مجھے باہر جانا ہے، پلیز راستہ چھوڑیں، مایا نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں کہ کہیں کوئی ٹیچر نہ آ جائے۔ دوستی نہیں ہے تو ہو جائے گی، اس میں اتنا گھبرانے کی کیا بات ہے؟ آپ مجھ سے دوستی کر لیں، میں آپ کو یونیورسٹی میں گائیڈ بھی کر دوں گا اور نوٹس بھی دے دوں گا۔ وہ لڑکا اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اس سے متاثر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ مایا کے معصوم چہرے سے دھوکہ کھا گیا تھا اور اسے ایک عام کمزور لڑکی سمجھ رہا تھا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے آپ کی کسی مدد کی ضرورت نہیں، مایا نے اسے سختی سے منع کیا۔ حالانکہ وہ اندر سے بری طرح سے ڈری ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر ارمان نے اسے کسی لڑکے کے ساتھ بات کرتے دیکھ لیا تو اس کی بات سنے بغیر ہی اسے قصوروار ٹھہرا دے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، مدد مت لیں، لیکن بات تو کر سکتی ہے نا، اتنا غرور اچھا نہیں ہوتا حسن والوں پر۔ اس لڑکے نے ایک قدم مزید اس کی طرف بڑھایا۔ اس کا انداز اب کچھ حد تک چھچورا ہو رہا تھا۔ مایا خوف سے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ اسے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا کہ وہ کیوں اتنی کمزور ہے جو اس لڑکے کو ڈانٹ بھی نہیں پا رہی۔ اسے اس وقت شدت سے کسی سہارے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی اور وہ سہارا اس کے قریب ہی موجود تھا، لیکن وہ اس سے بے خبر تھی۔ اتنی دیر میں کلاس کے دروازے پر ایک سایہ سا نمودار ہوا اور یہ سایہ کسی اور کا نہیں بلکہ ارمان کا تھا۔ وہ کلاس لینے کے لیے اندر داخل ہوا ہی تھا کہ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے دیکھا کہ مایا سہمی ہوئی کھڑی ہے اور وہ لڑکا اس کے بے حد قریب ہو کر اسے بار بار تنگ کر رہا ہے اور مایا بے بسی سے پیچھے ہٹ رہی ہے۔ ارمان کو یہ دیکھ کر شدید غصہ آیا۔ اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی موجودگی میں اس کی یونیورسٹی میں اور اس کی اپنی کلاس میں کوئی اس کی نکاح میں موجود لڑکی کے ساتھ ایسی حرکت کرنے کی جرات کر سکتا ہے۔ ارمان نے ہاتھ میں پکڑی فائل میز پر پٹخی اور بجلی کی سی تیزی سے ان دونوں کے سر پر پہنچ گیا۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے یہ؟ ارمان کی دھاڑ سے پوری کلاس گونج اٹھی اور وہ لڑکا جو مایا کو باتوں میں لگانے کی کوشش کر رہا تھا بری طرح سے بوکھلا کر مڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی صفائی پیش کرتا، ارمان نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ سر وہ میں تو بس… لڑکے کے منہ سے بھی اتنا ہی نکلا تھا کہ ارمان نے ایک زوردار تماچا اس لڑکے کے منہ پر دے مارا۔ چٹاخ کی آواز اتنی شدید تھی کہ کلاس میں موجود باقی طلبہ کے دل بھی دہل گئے اور مایا نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ یہاں پڑھنے آتے ہو یا لڑکیوں کو تنگ کرنے کے لیے آتے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں ایک اکیلی لڑکی کو پریشان کرتے ہوئے؟ ارمان غصے سے دھاڑ رہا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ دراصل مسئلہ اسے لڑکیوں کو تنگ کرنے پر نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ مایا اس کے نکاح میں تھی، اس کی بیوی تھی اور اس کی ذمہ داری تھی۔ یہ احساس اگرچہ اسے شعوری طور پر قبول نہیں تھا، لیکن لاشعوری طور پر اس کا یوں کسی غیر مرد کے ساتھ کھڑا ہونا ارمان کی مردانہ انا اور غیرت کو للکار گیا تھا۔ سر میری بات تو سنے، میں تو صرف دوستی کی بات کر رہا تھا۔ لڑکے نے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے وضاحت دینے کی کوشش کی، لیکن ارمان سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے دوبارہ ہاتھ اٹھایا اور اس لڑکے کو پے در پہ 2-3 تھپڑ رسید کر دیے۔ لڑکا لڑکھڑا کر پیچھے بینچ پر جا گرا۔ کیا کر رہے ہیں آپ سر؟ چھوڑ دیں اسے، مار مار کر ادموا کر دیں گے کیا؟ اس وقت ارمان کو یوں اس لڑکے کو پاگلوں کی طرح مارتے دیکھ کر مایا کی ہمت بندھی۔ وہ تڑپ کر آگے بڑھی اور ارمان کا ہاتھ پکڑ لیا جو دوبارہ فضا میں بلند ہو چکا تھا۔ ارمان نے جھٹکے سے مایا کی طرف دیکھا جس نے اس کا بازو تھام رکھا تھا۔ مایا کی آنکھوں میں خوف تھا لیکن ساتھ ہی ایک التجا بھی تھی۔ ارمان کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا اور اس نے ایک گہری اور چبھتی ہوئی نظر مایا پر ڈالی۔ ہاتھ چھوڑو میرا مایا، ارمان نے دندان پیستے ہوئے کہا، لیکن مایا نے اس کی گرفت ڈھیلی نہیں کی۔ نہیں چھوڑوں گی، آپ اسے جان سے مار دیں گے، ہوش میں آئیں سر، سب دیکھ رہے ہیں، مایا نے روحانسی آواز میں کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ارمان کے لیے کوئی مسئلہ بنے۔ ارمان نے نفرت سے اپنا بازو چھٹکا اور مایا کو کاندھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ تم اتنی ہمدردی کیوں کر رہی ہو اس کی؟ کیا لگتا ہے یہ تمہارا جو تم مجھے روک رہی ہو؟ ارمان کے لہجے میں شک اور طنز کا زہر گھلا ہوا تھا۔ وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ مایا اس لڑکے کو بچانے کے لیے اس کے سامنے کھڑی ہے۔ میں اس لیے روک رہی ہوں کہ آپ اسے بار بار مار رہے ہیں۔ اس نے غلطی کی ہے لیکن آپ تو پروفیسر ہیں، آپ کو یہ سب زیب نہیں دیتا، اور اس نے تمہاری طرف یوں دیکھا اور تم سے بدتمیزی کی، یہ بات مجھ سے برداشت نہیں۔ مایا نے غیر ارادی طور پر اسے تم کہہ کر مخاطب کیا تھا، لیکن ارمان کا دھیان اس کے الفاظ کے معنی پر تھا۔ وہ حیران ہوا کہ مایا اس لڑکے کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ ارمان کے وقار اور سکون کے لیے پریشان تھی۔ تمہیں کب سے میری اتنی پرواہ ہونے لگی؟
ارمان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ اس لمحے ارمان کا غصہ تھوڑا تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا تھا۔ پہلی دفعہ اسے ارمان کی آنکھوں میں اپنے لیے احساس نظر آیا۔ بے شک یہ ایک رشتے کا احساس تھا، ملکیت کا احساس تھا۔ وہ بھی اس سے محبت نہیں کرتا تھا، لیکن مایا کو اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک دکھائی دی تھی جس کی اسے ہمیشہ سے امید تھی۔ مجھے ہمیشہ سے پرواہ ہے، بس آپ کو کبھی نظر نہیں آیا۔ مایا نے نظریں جھکاتے ہوئے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ ارمان چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہوئی جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور مڑ کر اس لڑکے کی طرف دیکھا جو اب سہما ہوا کھڑا تھا۔ گیٹ آؤٹ، نکل جاؤ میری کلاس سے، اور آئندہ اگر تم مایا کے آس پاس بھی نظر آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ارمان نے فیصلہ کن انداز میں حکم دیا۔ وہ لڑکا اپنا بیگ اٹھا کر تیزی سے کلاس سے بھاگ گیا۔ پوری کلاس ابھی تک سکتے میں تھی۔ ارمان نے اپنی ٹائی کی نوٹ درست کی اور مایا کی طرف دیکھا۔ اور تم جاؤ اپنی سیٹ پر بیٹھو، اور آئندہ اگر کسی نے تمہیں تنگ کیا تو مجھے بتانا۔ خود ہیروئن بننے کی ضرورت نہیں ہے، ارمان نے بظاہر سخت لہجے میں کہا، لیکن اس کی آواز میں وہ پہلے والی کاٹ نہیں تھی۔ مایا کے لبوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ آئی۔ وہ جان گئی تھی کہ ارمان کا دل پتھر کا نہیں ہے، بس اس پر برف کی تہیں جمی ہوئی ہیں جو شاید آج پگھلنا شروع ہو گئی ہیں۔ وہ خاموشی سے جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی، لیکن آج اس کا دل خوفزدہ نہیں بلکہ پرسکون تھا۔ اسے امید کی ایک کرن نظر آ گئی تھی کہ شاید ایک دن یہ زبردستی کا رشتہ محبت میں ہی بدل جائے گا۔ یونیورسٹی والے واقعے کے بعد اگرچہ ارمان کے رویے میں ایک بہت معمولی سی نرمی آئی تھی، لیکن اس کا غصہ ابھی بھی پوری طرح سے ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ مایا کے ساتھ ابھی بھی اس کا رشتہ معمول پر نہیں آیا تھا۔ وہ گھر میں اور یونیورسٹی میں اس سے فاصلہ برقرار رکھتا تھا، اور مایا بھی اس کی حدود کا خیال رکھتی تھی، لیکن وہ واقعہ مایا کے دل میں ایک امید کی شمع روشن کر گیا تھا کہ ارمان کے سینے میں بھی دل دھڑکتا ہے۔ ایک شام ارمان اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا کہ مایا ہاتھوں میں فائل اور کتابیں تھامے ڈرتے ڈرتے اس کے قریب آئی۔ آپ سے ایک بات کرنی تھی، مایا کی آواز سن کر ارمان نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائیں اور اسپاٹ لہجے میں پوچھا، کیا بات کرنی ہے؟ جلدی بولو، میں مصروف ہوں۔ ارمان کا لہجہ روکھا تھا، لیکن اس نے مایا کو جھڑکا نہیں تھا۔ مایا نے ہمت کی اور تھوڑا قریب ہو کر بولی، وہ مجھے اس اسائنمنٹ میں تھوڑی سی ہیلپ چاہیے آپ کی۔ کلاس میں مجھے یہ ٹاپک ٹھیک سے سمجھ نہیں آیا تھا اور کل جمع کروانی ہے۔ اس نے امید بھری نظروں سے ارمان کو دیکھا۔ ارمان نے ایک نظر فائل پر ڈالی اور پھر مایا کے معصوم چہرے پر۔ اس کا دل چاہا کہ انکار کر دے، لیکن بطور استاد وہ اسے منع نہیں کر سکا، اور ویسے بھی انکل نے اسے مایا کی پڑھائی کی ذمہ داری سونپی تھی۔ لائیں دکھائیں کیا مصیبت ہے؟ ارمان نے بیزاری ظاہر کرتے ہوئے فائل اس کے ہاتھ سے لی اور بیٹھ کے کنارے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مایا خوشی خوشی اس کے قریب بیٹھ گئی، لیکن اس بات کا خیال رکھا کہ تھوڑا فاصلہ رہے۔ ارمان نے اسے اسائنمنٹ کے بارے میں سمجھا رہا تھا اور مایا پوری توجہ سے اس کی بات سن رہی تھی۔ ارمان کا دھیان کتاب پر تھا، لیکن مایا کی توجہ بار بار ارمان کے چہرے پر جا رہی تھی، جو اس وقت بہت ہی سنجیدگی سے اسے پڑھا رہا تھا۔ سمجھ آ رہا ہے؟ یہاں دیواروں سے باتیں کر رہا ہوں میں، ارمان نے اچانک سر اٹھا کر پوچھا تو مایا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی ایک دم گڑبڑا گئی۔ جی سمجھ آ رہا ہے۔ اچانک مایا کی نظر مایا کی نظروں سے جا ملی۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ ارمان کو مایا کی آنکھوں میں ایک ایسی کشش محسوس ہوئی جس نے اسے جکڑ لیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی نظریں ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ مایا کے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ گئی تھی اور کچھ لمحوں کے لیے ارمان سب کچھ بھول گیا۔ اسے اپنی انا، اپنا غصہ اور ماضی کی محبت سب دھندلا سا لگنے لگا۔ اس کا ہاتھ بے اختیار مایا کے ہاتھ کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک اسے ہوش آیا۔ وہ بری طرح بوکھلا گیا۔ وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا اور اپنی نظریں چرا گیا۔ چلو جاؤ یہاں سے، تمہاری سیٹ وہ صوفے پر ہے۔ ارمان کا لہجہ ایک دم سخت اور بھاری ہو گیا۔ وہ اپنے جذبات سے ڈر گیا تھا، اسی لیے فوراً اسے خود سے دور کرنا چاہتا تھا۔ ہو گئی اسائنمنٹ پوری؟ جاؤ، اس نے فائل بند کر کے اس کی طرف بڑھائی۔ مایا جو اس اچانک تبدیلی پر حیران تھی، خاموشی کے ساتھ اٹھی اور اپنی فائل لے کر صوفے پر چلی گئی جہاں وہ پچھلے 1.5 مہینے سے سو رہی تھی۔ اب تو اسے سخت صوفے کی عادت ہو چکی تھی، لیکن آج ارمان کی آنکھوں میں جو اس نے دیکھا تھا وہ اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ رات کافی بیت چکی تھی اور ارمان کروٹیں بدل رہا تھا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کی نگاہ بار بار صوفے کی طرف جا رہی تھی جہاں مایا سو رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں کرتا ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا اور بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ وہ دبے پاؤں چلتا ہوا صوفے کے پاس آیا۔ مایا کتاب پڑھتے پڑھتے نہ جانے کب سو گئی تھی اور کتاب ابھی بھی
اس کے سینے پر کھلی پڑی تھی۔ سردی بڑھ رہی تھی اور اس کے اوپر بلینکٹ بھی نہیں تھا۔ ارمان کا دل پسیج گیا۔ اس نے الماری سے گرم شال نکالی اور بہت احتیاط کے ساتھ مایا کے اوپر ڈال دی۔ مایا نیند میں ہلکا سا کسمسائی لیکن جاگی نہیں۔ ارمان وہیں اس کے پاس زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا، جو انتہا کی خوبصورت اور معصوم لگ رہی تھی۔ نیند میں وہ کسی چھوٹی بچی کی طرح لگ رہی تھی، جسے دنیا کے غموں کی کوئی خبر نہ ہو۔ اس کے ماتھے پر بالوں کی ایک لٹ بار بار گر رہی تھی اور اس کے چہرے کے ساتھ شرارتیں کر رہی تھی۔ ارمان کا ہاتھ بے اختیار اٹھا اور اس نے اپنی انگلی سے اس لٹ کو بہت نرمی سے ہٹایا اور اس کے کان کے پیچھے کر دیا۔ اس کے لمس میں بلا کی نرمی تھی۔ وہ کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ اچانک مایا کو احساس ہوا کہ کوئی اس کے پاس ہے۔ آپ یہاں؟ مایا کی آنکھ کھل گئی اور ارمان کو اپنے اتنا قریب دیکھ کر وہ ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ارمان اپنی اس حرکت پر بہت شرمندہ ہوا کہ وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ وہ فوراً کھڑا ہو گیا اور اپنی گھبراہٹ چھپانے کے لیے غصے کا ڈرامہ کرنے لگا۔ میں پانی پینے کے لیے اٹھا تھا تو دیکھا تم ایسے سو رہی ہو۔ بیمار ہو جاؤ گی تو انکل مجھے ہی سنائیں گے، اسی لیے یہ چادر ڈال دی۔ کوئی غلط فہمی پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ کر تیز قدموں سے بیڈ کی طرف گیا اور جا کر لیٹ گیا۔ مایا حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ اس نے اس شال کو اپنے گرد اچھی طرح سے لپیٹ لیا، جس میں سے ارمان کے پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی۔ پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی یہ۔ ارمان کمبل میں منہ چھپائے خود کو کوس رہا تھا، لیکن اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ ساری رات سو نہیں سکا تھا اور یہی سوچتا رہا کہ مایا اتنی بری بھی نہیں ہے۔ اگلے دن مایا خود کو بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے دنیا کی ہر چیز مل گئی ہو، کیونکہ ارمان کا وہ چھپا ہوا روپ اس نے دیکھ لیا تھا جو صرف اس کے لیے تھا۔ ارمان کا وہ محبت بھرا لمس جس میں اس نے مایا کے چہرے سے بالوں کی لٹ ہٹائی تھی۔ بے شک وہ انجانے میں ہی تھا، لیکن مایا کے لیے وہ کسی نوید سے کم نہیں تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ شخص پتھر کا نہیں بلکہ اس کے اندر بھی ایک دھڑکتا ہوا دل موجود ہے جو صرف انا کی برف تلے دبا ہوا ہے۔ اس رات کے بعد مایا کی زندگی میں ایک نئی بہار آ گئی اور وہ ارمان کی خاموش محبت کو اپنا نصیب سمجھ کر قبول کر چکی تھی۔ جب ارمان کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی تو مایا اس کے بولنے سے پہلے ہی اس کے کام آ جایا کرتی تھی۔ وہ صبح سے کپڑے استری کرتی، اس کا ناشتہ تیار کرتی، اس کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھتی تھی۔ یہی اصل زندگی ہے اور ایک بیوی کا فرض بھی ہے۔ تو اس بات کو ارمان بھی ماننے کے لیے تیار تھا، لیکن خاموشی کے ساتھ۔ ارمان کا ہر کام وہ خود اپنے ہاتھوں سے کرنے لگی تھی اور ارمان نے بھی اب اسے ٹوکنا چھوڑ دیا تھا۔ مایا آہستہ آہستہ ارمان کے دل میں بسنے لگی اور ارمان کو بھی اس کی عادت ہوتی جا رہی تھی، لیکن وہ یہ بات کرنے سے گریز کرتا تھا اور اپنی زبان سے اقرار نہیں کرتا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اگر اس نے مایا کے سامنے اس محبت کا اظہار کر دیا تو اسے کمزور انسان سمجھے گی یا پھر یہ سوچے گی کہ ارمان اپنی بات سے پھر گیا۔ اسی لیے وہ ابھی بھی بظاہر سخت رویہ اپنائے ہوئے تھا۔ ایک دن اچانک ارمان کی ماما اور پاپا دونوں کسی ضروری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ گھر میں ملازمین تو تھے، لیکن ارمان اور مایا اپنے پورشن میں اکیلے تھے۔ صبح کا وقت تھا اور ارمان تیار ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک مایا یونیورسٹی کے لیے نہیں اٹھی تھی۔ ارمان گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا، اسے دیر ہو رہی تھی۔ یہ لڑکی آج سوتی ہی رہے گی کیا؟ ارمان نے ہڑبڑاتے ہوئے اسے صوفے کی طرف دیکھا جہاں مایا ابھی تک کمبل اوڑھے پڑی تھی۔ وہ قریب گیا اور اسے آواز دی، مایا اٹھو، یونیورسٹی نہیں جانا کیا آج؟ لیکن مایا کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ارمان کو تھوڑی سی حیرت ہوئی کیونکہ مایا تو اس سے پہلے ہی جاگ جاتی تھی۔ اس نے دوبارہ قدرے اونچی آواز میں پکارا، میں تم سے مخاطب ہوں مایا، اٹھ جاؤ۔ جب پھر بھی کوئی ہلچل نہیں ہوئی تو ارمان کو تشویش ہوئی۔ وہ جھک کر اس کے قریب ہوا تو اسے مایا کے چہرے کی رنگت غیر معمولی طور پر سرخ لگی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کی پیشانی پر رکھا۔ اوہ خدایا، ارمان کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ مایا کا ماتھا آگ کی طرح تپ رہا تھا، اسے بہت تیز بخار ہو گیا تھا۔ ارمان کی ساری ناراضگی اور سختی اس لمحے ہوا ہو گئی تھی۔ مایا، مایا آنکھیں کھولو۔ ارمان نے اس کے گال تھپ تپائے، لیکن مایا آنکھیں نہیں کھول رہی تھی۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ وہ صوفے پر اس طرح بے سد لیٹی تھی، ارمان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ نہیں، میں اسے ایسے نہیں دیکھ سکتا، ارمان نے فوراً فیصلہ کیا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر مایا کو اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھایا اور بیڈ پر لٹایا۔ وہ بھاگ کر پانی اور تولیہ لے کر آیا۔
ہمت کرو مایا، آنکھیں کھولو پلیز، مجھے ڈراؤ مت۔ ارمان کی آواز میں لرزش تھی۔ وہ اس وقت ارمان پروفیسر نہیں بلکہ ایک فکر مند شوہر تھا۔ اس نے جلدی جلدی پانی کی پٹیاں مایا کے ماتھے پر رکھنا شروع کی۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھا اور بار بار مایا کا درجہ حرارت چیک کر رہا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں نے اسے صوفے پر سونے پر مجبور کیا اور اسے سردی لگ گئی۔ ارمان خود کو کوس رہا تھا۔ جب پٹیوں سے بھی فرق نہیں پڑا اور مایا کی حالت بہتر نہ ہوئی تو ارمان نے اسے ہسپتال لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے دوبارہ مایا کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور گاڑی کی طرف بھاگا۔ راستے بھر وہ مایا سے باتیں کرتا رہا تاکہ وہ ہوش میں رہے۔ مایا، ہم بس پہنچ گئے ہیں، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ یہ کیا ہو گیا تھا اسے؟ وہ شخص جو اس کا چہرہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا آج اس کے لیے دیوانہ وار گاڑی چلا رہا تھا۔ کچھ گھنٹوں کے بعد جب مایا کو ہوش آیا تو اس نے خود کو اسپتال کے بستر پر پایا۔ اس کے سر میں شدید درد تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے ارمان کرسی پر بیٹھا تھا جس کے چہرے پر تھکاوٹ اور پریشانی عیاں تھی۔ مایا کو ہوش میں دیکھ کر ارمان کی جان میں جان آئی۔ مایا بے انتہا جذباتی ہو گئی اور اپنی دوست کے گلے لگ کر روئی تھی، لیکن یہاں اس کی دوست نہیں بلکہ اس کا شوہر اس کے پاس تھا۔ وہ حیران تھی کہ ارمان اسے اسپتال لے کر آیا ہے۔ کچھ دن گزر گئے اور مایا کی طبیعت کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ ارمان کی مسلسل دیکھ بھال اور وقت پر دوا دینے کی وجہ سے وہ اب اپنے پیروں پر کھڑی ہونے کے قابل ہو گئی تھی۔ شام کا وقت تھا اور وہ کمرے میں بیڈ پر بیٹھی تھی جبکہ ارمان سامنے کرسی پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شکر ہے تمہاری طبیعت ٹھیک ہو گئی، رنگت بھی اب واپس آ رہی ہے، ارمان نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا تو مایا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ آپ اتنے پریشان کیوں تھے؟ میں ٹھیک ہو ہی جاتی، مایا نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ ارمان نے شرارت سے ابروج کایا۔ پریشان اس لیے تھا کہ اگر تم ٹھیک نہ ہوتی تو بابا نے تو آتے ہی ایک لمبا لیکچر دے دینا تھا کہ تم سے ایک ذمہ داری نہیں نبھائی گئی، ارمان نے مسکراتے ہوئے کہا، حالانکہ اس کی آنکھوں میں چھپی فکر کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ مایا نے منہ بسوڑ کر اسے دیکھا۔ اچھا، تو صرف آپ انکل سے ڈرتے ہیں، اسی لیے مجھے اسپتال لے کر آئے تھے، یعنی آپ کو میری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مایا کے لہجے میں ایک شکوہ تھا۔ اسے لگا تھا کہ شاید ارمان کے دل میں اس کے لیے جگہ بن گئی ہے، لیکن اس کا جواب سن کر وہ تھوڑا سا مایوس ہوئی۔ ارمان اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر سنجیدہ ہو گیا۔ اسے تو مجھے مرنے ہی دیتے، اتنی زحمت کیوں کی؟ مایا نے منہ پھیرتے ہوئے کہا۔ ارمان اپنی کرسی سے اٹھا اور بیڈ کے کنارے آ کر بیٹھ گیا۔ اب اتنا بھی ظالم دل نہیں ہوں کہ تمہیں مرنے ہی دیتا، ارمان نے بہت نرمی سے کہا۔ اس کا لہجہ اب مذاق والا نہیں تھا، بس تھوڑا بیزی تھا، اس وجہ سے شاید تمہیں ایسا لگا کہ میں لاپرواہ ہوں، لیکن سچ یہ ہے کہ اس رات تمہاری حالت دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی۔ یہ کہتے کہتے وہ رک گیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی جذبات کا اظہار کر رہا ہے۔ مایا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ارمان کی آنکھوں میں سچائی تیر رہی تھی۔ مایا کو خاموش دیکھ کر ارمان نے گہرا سانس لیا۔ آج وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا تھا۔ مایا، ایک بات کہوں؟ ارمان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ مایا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جی کہیں۔ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گی؟ ارمان کے لہجے میں ایک عجیب سی عاجزی اور چاہت تھی۔ مایا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ شخص جو اس کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا تھا آج محبت کا اقرار کر رہا تھا۔ مایا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ جی کر لوں گی، مایا نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ اتنی آسانی سے؟ کیوں؟ تمہیں نہیں لگتا کہ یہ بہت جلدی ہے؟ ارمان نے حیرت سے پوچھا۔ وہ توقع کر رہا تھا کہ مایا اس سے شکوہ کرے گی یا اس کی بات کو مذاق سمجھے گی۔ مایا نے مسکرا کر اسے دیکھا اور وہ جملہ کہا جس نے ارمان کو لاجواب کر دیا، کیونکہ محبت کرنے میں کون سا ٹائم لگتا ہے۔ وہ بے دہانی میں یہ بولی تھی،
اس کا مطلب تھا کہ دل کے فیصلے گھڑی دیکھ کر نہیں ہوتے۔ ارمان کے چہرے پر ایک دلکش سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس نے مایا کی اس سادگی پر اپنا دل ہار دیا تھا۔ جب اس نے اس کا ہاتھ تھام کر خود کے قریب کیا تو مایا کی سانسیں تھم گئی۔ تو ٹھیک ہے، آج اس محبت کا حق ادا کر دو، ارمان نے بہت مان سے کہا۔ وہ ہکا بکا اس کی طرف دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس کا دماغ اس تیزی سے بدلتی صورتحال کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ جو انسان اس سے نفرت کرتا تھا، جو اسے کمرے میں نکالنا چاہتا تھا، آج وہ محبت کا ثبوت مانگ رہا تھا۔ کیسا ثبوت؟ مایا نے معصومیت سے سوال کیا۔ ارمان اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مزید قریب ہوا۔ وہی ثبوت جو ایک میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ محبت کا ثبوت یہ ہے کہ یہ فاصلہ ختم ہونا چاہیے۔ ارمان نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ آج سے تم صوفے پر نہیں، بیڈ پر لیٹو گی۔ یہ صوفہ اب صرف مہمانوں کے لیے ہے۔ تو مایا کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ وہ گھبرا گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ارمان اسے اپنے اتنے قریب کر رہا ہے۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں یہاں، مجھے عادت ہو گئی ہے، وہ بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولی اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ اسے اپنی دھڑکنیں اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ ہاں، لیکن مجھے عادت نہیں ڈالنی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی طرف کھینچا۔ مایا خود کو سنبھال نہ سکی اور سیدھی اس کی طرف گری تو وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ اسی لمحے اس نے اسے اپنے دونوں بازوؤں میں تھام لیا۔ وقت جیسے وہیں تھم گیا۔ مایا کے کانوں میں ارمان کے دل کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھی، جو شاید اس کی طرح ہی تیز تھیں۔ اس دن سے ہی دونوں کی محبت مزید گہری ہوتی چلی گئی۔ وہ جو ایک زبردستی کا رشتہ تھا، اب ایک اٹوٹ بندھن بن چکا تھا۔ مایا کا وجود ارمان کے لیے سکون کا باعث بن گیا تھا۔ اس رات کے بعد سے ان دونوں کے درمیان حائل دیواریں گر گئی تھیں۔ ارمان اپنی پرانی محبت کو بھول گیا تھا۔ نیہا کا خیال اب اس کے ذہن کے کسی کونے میں بھی نہیں آتا تھا۔ مایا کی معصومیت اور وفا شعاری نے اسے پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ وہ بھی ارمان کی ہی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، لیکن بالکل اسٹوڈنٹ کی طرح رہتی۔ یونیورسٹی میں وہ کبھی بھی ارمان سے بے تکلف ہونے کی کوشش نہیں کرتی تھی۔ وہ اپنی کلاس لیتی اور خاموشی سے گھر آ جاتی۔ ارمان بھی اپنی ذمہ داری بخوبی نبھا رہا تھا، لیکن ارمان کی توجہ پوری طرح مایا پر تھی۔ جب کسی لڑکی کے ساتھ ارمان کو بات کرتے مایا دیکھتی تو اسے جلن ہوتی تھی۔ ایک دن وہ کوریڈور سے گزر رہی تھی کہ اس نے ارمان کو ایک لڑکی کے ساتھ ہنس کر بات کرتے دیکھا تو مایا کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ وہاں رکی نہیں بلکہ پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے گزر گئی۔ وہ چلتے ہوئے پاس سے گزری تو ارمان نے اسے دیکھ لیا۔ گھر پہنچ کر مایا کا موڈ سخت خراب تھا۔ وہ کچن میں برتن زور زور سے رکھ رہی تھی۔ ارمان جب گھر آیا تو اسے مایا کے تیور بدلے ہوئے لگے۔ آپ کیا کر رہے تھے اس لڑکی کے ساتھ؟ مایا نے اس کے سامنے چائے کا کپ رکھتے ہوئے بنا تمہید کے پوچھا۔ ارمان پہلے تو حیران ہوا، پھر مسکرا دیا۔ کون سی لڑکی؟ وہی جو کوریڈور میں آپ کے ساتھ کھڑی دانت نکال رہی تھی۔ مایا نے جل کر کہا۔ اوہ، وہ میری اسٹوڈنٹ تھی، اسائنمنٹ کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ ارمان نے وضاحت دی۔ اسٹوڈنٹس تو ساری ہوتی ہیں، میں بھی تو اسٹوڈنٹ ہوں، میرے ساتھ تو آپ ایسے کبھی نہیں ہنسے۔ مایا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ارمان اسے چھوڑ نہ دے۔ مجھ سے شادی کی ہے تو کیا آپ کل کو کسی اور سے بھی شادی کر لیں گے؟ اس نے معصومیت سے خدشہ ظاہر کیا تو ارمان نے اپنے کپ رکھا اور اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ اگر لڑنا بند کرو تو ایک بات بتاؤں؟ اس نے مایا کے آنسو صاف کیے۔ بابا، تمہارے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گا، تم پہلی اور آخری ہو، اس سے کہتا تو وہ ارمان کے سینے سے لگ جاتی تھی۔ اسے ارمان کی باتوں پر یقین آ جاتا تھا۔ آج بھی ان دونوں کی محبت اسی طرح قائم و دائم ہے۔ وقت گزرتا گیا لیکن ان کی محبت میں کمی نہیں آئی بلکہ اضافہ ہی ہوا۔ صدیقی صاحب اپنے بیٹے اور بہو کو خوش دیکھ کر پھولے نہ سماتے تھے۔ ان کا فیصلہ درست ثابت ہوا تھا۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا اور مایا نے اپنی محنت اور ارمان کی رہنمائی میں یونیورسٹی کا سفر انتہائی شاندار طریقے سے طے کیا۔ آج مایا کے کانوکیشن تقریب تھی اور وہ سیاہ گاؤن پہنے ہاتھ میں ڈگری تھامے کسی شہزادی کی طرح لگ رہی تھی۔ گھر واپسی پر صدیقی صاحب ڈرائنگ روم میں بہت خوشگوار موڈ میں بیٹھے تھے۔ ارمان اور مایا اندر داخل ہوئے
تو صدیقی صاحب نے اٹھ کر دونوں کا استقبال کیا۔ مبارک ہو میری بیٹی، تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ ہارون کی بیٹی بہت باصلاحیت ہے۔ صدیقی صاحب نے مایا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مایا کی آنکھیں خوشی سے نم ہو گئیں۔ یہ سب آپ کی شفقت اور ارمان کی محنت کا نتیجہ ہے بابا۔ اگر ارمان مجھے سپورٹ نہ کرتے تو شاید میں یہاں تک نہ پہنچ پاتی۔ مایا نے محبت بھری نظروں سے ارمان کی طرف دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ ارے میں نے کیا کیا ہے؟ پڑھائی تم نے کی ہے، محنت تمہاری ہے، میں تو بس ایک استاد ہونے کا فرض نبھا رہا تھا، ارمان نے عاجزی سے کہا۔ صدیقی صاحب نے ارمان کے کاندھوں پر تھپکی دی۔ تم نے صرف استاد کا نہیں بلکہ ایک بہترین شوہر کا فرض بھی نبھایا ہے ارمان۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے میرے فیصلے کی لاج رکھ لی۔ ارمان سنجیدہ ہو گیا اور اپنے والد کا ہاتھ تھام کر صوفے پر بٹھایا اور خود ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ بابا، مجھے آپ سے معافی مانگنی ہے۔ میں نے شروع میں آپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کی، آپ کے فیصلے کو غلط سمجھا، مجھے لگا آپ میری زندگی برباد کر رہے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ آپ نے میری زندگی سنوار دی ہے۔ ارمان کی آواز بھر آ گئی۔ اگر آپ زبردستی مایا کو میری زندگی میں نہ لاتے تو میں بھٹک جاتا، نیہا جیسی مطلب پرست لڑکی کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر لیتا۔ مایا میرے لیے اللہ کا تحفہ ہے جسے میں پہچان نہیں پایا تھا۔ صدیقی صاحب نے ارمان کو اٹھا کر گلے لگا لیا۔ دیر آیت درست آیت، مجھے خوشی ہے کہ تمہیں سمجھ آ گئی ہے۔ اولاد کے لیے والدین کبھی برا نہیں سوچتے۔ رات کو ارمان اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑا چاند کو دیکھ رہا تھا۔ مایا کمرے میں آئی تو سیوں خاموش دیکھ کر اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ مایا نے نرمی سے پوچھا۔ ارمان نے مڑ کر اسے دیکھا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ یہی سوچ رہا ہوں کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں، تم جیسی نیک اور وفا شوار بیوی ملی۔ مایا میں شرمندہ ہوں ان تمام رویوں پر جو میں نے شروع میں تمہارے ساتھ رکھے۔ ارمان پلیز ماضی کو مت کرے دیں، وہ وقت گزر گیا اور اب ہمارے پاس ایک خوبصورت حال اور مستقبل ہے۔ مایا نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ تم سچ میں بہت اچھی ہو مایا، تم نے میری نفرت کو محبت میں بدل دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ ارمان نے اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ مجھے آپ پر پورا یقین ہے، مایا نے اعتماد سے کہا۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ، ارمان نے شرارت سے پوچھا۔ جی پوچھے۔ جب میں یونیورسٹی میں تم پر غصہ کرتا ہوں اور کلاس سے نکالنے کی دھمکیاں دیتا تھا تب دل میں گالیاں تو دیتی ہوگی نا؟ ارمان نے ہنستے ہوئے پرانا وقت یاد کیا۔ مایا بھی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ سچ کہوں بہت غصہ آتا تھا تب، دل چاہتا تھا کہ آپ کی گاڑی کے ٹائر پنچر کر دوں۔ دونوں کی ہنسی سے کمرہ گونج اٹھا۔ مایا نے سر اس کے سینے پہ رکھ دیا۔ باہر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور کمرے میں دو دل ایک ہو چکے تھے۔ ان کی زندگی میں اب خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ ارمان اپنی پرانی محبت کو مکمل طور پر بھول چکا تھا کیونکہ اسے سچی اور خالص محبت مایا کی صورت میں مل گئی تھی۔ آج بھی جب وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں وہی پہلی سی محبت اور چمک موجود ہوتی ہے۔ وقت نے ان کے رشتے کو مزید مضبوط کر دیا تھا۔ ان کی محبت ایک مثال بن گئی تھی کہ کس طرح ایک ناممکن نظر آنے والا رشتہ دنیا کا سب سے خوبصورت بندھن بن سکتا ہے، اور اس طرح ان کی محبت اسی طرح قائم و دائم رہی۔